अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के अंदर छोटी छोटी रैलियां ज़रूर निकाली गई, लेकिन कोई बहुत बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। आज इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब अपनी जो सेकंड स्टेज है एहतजाज की, उसका भी ऐलान किया गया है। 14 अगस्त को अब एहतजाज की कॉल दे दी गई है। साथ ही साथ इमरान खान साहब की जानिब से एक पैगाम दिया गया जेल से, जिसमें कहा गया है कि जो इनके MNAs MPAs जिनकी सीटें खाली हो रही हैं नाअहल होने की वजह से, सज़ाओं की वजह से, उसमें जो ज़िमनी इंतखाब होंगे, उन्होंने अंदर से ये पैगाम दिया है कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा जो है वो इलेक्शन ना लड़े। और अपोजिशन की जो तादाद है कौमी असम्बली में और दीगर सूबाई असम्बलियों में, वो आहिस्ता आहिस्ता इन नाअहलियों की वजह से घटना शुरू हो चुकी है। हुकूमत इस सारे मामले को किस तरह हैंडल करेगी आने वाला एहतजाज, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इस तहरीक का अभी आगाज़ हुआ है। ये एहतजाज इसी तरह ही होते रहेंगे, हर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद। ये सिलसिला अब शुरू कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हुकूमत इस सारे मामले को किस तरह निपटेगी, इसी पे बात करेंगे। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तारर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ज़रा मुल्की सियासत के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद दीगर टॉपिक्स की तरफ भी चलेंगे। सबसे पहले कल जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया, उसके ऊपर आपकी हुकूमत के ऊपर ये तनकीद की जा रही है कि हाई हैंडेडनेस, फैशिज्म और हर जगह कंटेनर्स लगा दिए गए, पुलिस की भारी नफरी आप लोगों ने खड़ी कर दी, उनके कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक पुरअमन एहतजाज जो वो करना चाह रहे थे, आपकी हुकूमत ने उन्हें वो एहतजाज नहीं करने दिया। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। पहली तो बात ये है कि ये एहतजाज अहम कौमी दिनों पे क्यों किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कल यौम इस्तिसाले कश्मीर था 5 अगस्त, अगला 14 अगस्त को कर रहे हैं। इरानियन प्रेसिडेंट आया, उस दिन एक कॉल दे दी। बेलारूस के प्रेसिडेंट आए, उस दिन एक कॉल दे दी। जब भी पाकिस्तान में कोई बाहर से मेहमान आता है या कोई कौमी त्यौहार होता है या कौमी दिन होता है अहम नौयत का, तहरीक इंसाफ वो दिन चुनती है। 15 अगस्त को क्यों नहीं करते इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पे एहतजाज, निकले ना बाहर। बेसिकली ये एजेंडा वही है कि इन्होंने जो एक नेशनल यूनिटी है उसको ठेस पहुंचानी है, जो मुल्क दुश्मनों का एजेंडा है वो लेके चलना है। कल भारत के खिलाफ एहतजाज करते और यौम इस्तिसाले कश्मीर पे कश्मीर से यकजहती के लिए रैलियां निकालते। देखिए, मैं कल पहली दफा ये हुआ कि ना कहीं कंटेनर लगाने पड़े, ना बहुत ज्यादा कोई नाकाबंदी करनी पड़ी और इनके लोग निकले ही नहीं। और देखिए, ये हकीकत है। पूरे पाकिस्तान में जो फिगर आप देख लें, KP में कुछ लोग निकले होंगे। और देखिए, मसला इनकी अपनी पार्टी का है। लोग अब समझते हैं कि कॉल कौन दे रहा है। अलीमीन गंडापुर में छोड़ के भाग जाएगा, अलीमा ग्रुप अलग ऑपरेट कर रहा है, बुशरा ग्रुप अलग ऑपरेट कर रहा है, जुनैद अकबर खान अलग ऑपरेट कर रहा है, शेर अफजल मरवत अलग ऑपरेट कर रहा है। तो लोगों को एक तो कंफ्यूजन बहुत है कि किसकी कॉल माननी, किसकी नहीं माननी। ठीक। दूसरा, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट से डेवलपमेंट की तरफ जंग हम जीते हैं भारत से, बियानिए की जंग भी जीते हैं, डिप्लोमेटिक सक्सेसेस हुई हैं, दूसरे ममालिक से पाकिस्तान वफूद आ रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं। आज इंडिया पे 50% जो है वो टैरिफ इंपोज हो गया। तो देखिए, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हैज अ लॉट टू सेलिब्रेट। इनका एहतजाज एक फर्द वाहिद के लिए है जो लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया और कोई नाकाबंदी नहीं थी। ये इनके हीले बहाने हैं। अगर इनका नंबर कल अच्छा होता तो नजर आ जाता कहीं ना कहीं। कैमरे की आंख भी बंदे नहीं दिखा सकी, चौकों में चौराहों में 20-20 की टोलियों में खड़े थे। ये मैं समझता हूँ तार साहब, इसमें उनका ये कहना है कि आपने उनके कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तकरीबन 1000 से ज़ायद गिरफ्तारियां जो हैं वो की गई। आलिया हमजा साहिबा की गाड़ी के ऊपर जो है उनका शीशा तोड़ दिया गया। इसके साथ साथ उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं उनके साथ जो जिस किस्म का सलूक हुआ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब इस तरह गिरफ्तारियाँ होंगी तो फिर एक जमहूरी माशरे में पुरअमन एहतजाज करने का जो राइट है वो क्यों नहीं दे सकती आपकी हुकूमत? वो आपको याद है वो जो बोलता पाकिस्तान में नुसरत जावेद साहब ने क्लिप चलाया था जी कि पुलिस हमें डंडे मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो मतलब देखिए ना, ये तो कुछ शौकिया गिरफ्तारियां बहुत सारी इस दफा हुई हैं जो स्माइल करके पुलिस के डालों में बैठते हुए लोग दिखाए गए। इनकी हिकमत अमली नहीं थी। वरना मंसूर साहब देखिए, कहीं ना कहीं मुझे आप बता दें, चले KP में निकल आते। KP में इनकी अपनी हुकूमत है, वहां तो कोई हाई हैंडेडनेस नहीं हुई ना। ठीक। तो KP के अंदर, पेशावर के अंदर 4 लाख बंदा इकट्ठा कर लेते। तो KP में लोग क्यों नहीं निकले? क्या KP में भी लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी? इसका जवाब ना तहरीक इंसाफ के पास है ना किसी और के पास है। अच्छा तार साहब, एक और भी जो चीज़ अब रिसेंटली चंद दिनों में हमने देखी है कि मुख्तलिफ रहनुमाओं को जो है
وہ نااہل قرار دے دیا گیا. اپوزیشن لیڈر ان دا نیشنل اسمبلی, اپوزیشن لیڈر ان دا سینٹ, اپوزیشن لیڈر ان دا پنجاب اسمبلی, ان تینوں جو اہم پوسٹ ہیں ان کے افراد کو جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا گیا. اپوزیشن کے نمبر جو ہیں وہ گھٹنا شروع ہو گئے ہیں اور آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بھی جھٹکا جو ہے وہ لگ رہا ہے. اب اس کے اوپر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ایکچولی پہلے ہی ایک سادہ اکثریت تو آپ لوگوں کو مل گئی ہے, اپوزیشن کے نمبرز مزید اس طرح کم کیے جا رہے ہیں. از دس گڈ فار ڈیموکریسی؟ کیا پوری دنیا میں جمہوریت کے حوالے سے یہ کوئی نیک شگن تو نہیں ہے؟ دیکھیے منصور صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی عہدے پہ ہو اور وہ خدا نہ خواستہ کوئی قتل کرے تو کیا اس کو سزا نہ ہو کیونکہ وہ کسی عہدے کے اوپر ہے؟ ٹھیک. تو دیکھیے جب 9 مئی کیا تھا تو obviously اس کا ایک وہ لیش بیک تو آنا تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ 9 مئی کریں اور کوئی بھی اس کی سزا نہ ہو. پہلے یہ کہتے تھے جی سزائیں نہیں دے رہے, اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ سزائیں تو چلے ہو گئی تو مگر یہ غلط ہوئی ہیں. پہلے یہ انسسٹ کرتے تھے جی سزائیں کیوں نہیں دے رہے, سزائیں کیوں نہیں دے رہے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے منصور صاحب. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیسے اس طرح کر لیتے ہیں کہ 9 مئی کے حملے کیے, لوگوں کے پورے جہان کے سامنے کیے, کیمرے کی آنکھ کے سامنے کیے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے, میں اس کو سمجھ نہیں سکا اس بات کو. مجھے طاہر صاحب آپ کی گفتگو سے, آپ کے جوابات سے لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں فرق پڑتا اس سے, اگر یہ لوگ نااہل بھی ہو رہے ہیں, یہ سیٹیں خالی بھی ہو رہی ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, حکومت اسی طرح ہی چلتی رہے گی, ڈیموکریسی اس طرح ہی چلتی رہے گی. نہیں دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں جرم کا سیٹ سے تعلق نہیں ہوتا, جرم کا تعلق جرم سے ہوتا ہے اور ایک ٹرائل کا پروسیس ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اوور نائٹ سزائیں نہیں ہوئیں, شارٹ پیریڈ میں نہیں ہوئیں, ایک ٹرائل چلا, ایویڈنس ہوئی, کراس ایگزامینیشن ہوئی, پروسیکیوشن وٹنس پیش ہوئے, ڈیفنس وٹنس پیش ہوئے, پورا ٹرائل کا پروسیس جو ہے وہ چلا اور اس کے بعد عدالت کسی نتیجے پہ پہنچی. اب یا تو کہہ دیں جی 9 مئی کو یہ لوگ وہاں نہیں تھے, یہ سارے وہاں دیکھے گئے ہیں, ٹرائل کا ایک پروسیجر کمپلیٹ ہوا ہے. یہ تو بڑی چمبے کی بات ہے جو یہ کر رہے ہیں. چلے سر, یہ تو لیگل معاملات ہیں, اس کو تو بڑی لمبی ڈیبیٹ اس کے اوپر ہو سکتی ہے, لیکن جہاں پہ نمبر گیم کم کرنے کی بات ہو رہی ہے وہیں پہ یہ بھی اب آپ لوگ ایک نئی موو لے کر آ رہے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کو بھی جو ہے وہ نااہل قرار دینے کی کارروائی ہے, یا ان کی اسمبلی کی سیٹ خالی قرار دینے کی کارروائی, اس کا بھی آپ لوگوں نے آغاز کر دیا ہے. دیکھیں یہ ایک رول ہے, آپ بغیر اپلیکیشن دیے چھٹی کی آپ غیر حاضر ہوں گے. اسپیکر نے رولز کے مطابق موشن وہاں پہ جو ہے وہ پاس کیا, تو اب وقاص اکرم صاحب کو چاہیے تھا کہ پروسیجر سے آگاہ رہتے اور کوئی نہ کوئی اپلیکیشن دیتے. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو ان کی اپنی کوتاہی ہے. اب ان کی ایک لیگل رانگ ڈوئنگ کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے وہ تو وقاص اکرم صاحب نے خود سوچنا ہے, حکومت اس میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ رولز پڑھ لیتے, اس کے مطابق درخواست دے دیتے, مگر نہ درخواست دی اور 40 کنزیکٹیو سٹنگز کے لیے وہ غیر حاضر ہوئے. اس کا یہی انجام نکلنا تھا, اور یہ رائٹ ہے, ایک آنریبل ممبر ہے, انہوں نے یہ موشن وہاں پہ موو کیا, وہ ان کا رائٹ ہے, رولز کے مطابق تھا, تو آ کے چیلنج کرنے وقاص صاحب بے شک اس کو. تو یعنی آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ظاہری بات ہے اس کے اوپر رائے شماری لی جائے گی ہاؤس سے, تو آپ لوگ اس حق میں ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی سیٹ بھی جاتی ہے تو جائے. دیکھیے ایک obviously قانون کے اور ضابطے کے مطابق ایک چیز ہوئی ہے, تو وقاص اکرم صاحب کو کس نے کہا تھا کہ وہ غیر حاضر ہیں, تو obviously اس کی کانسیکوینسز ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے نا, پہلے فورن فنڈنگ میں بھی اتنے سال جو ہے وہ سٹے لیا, اس کے بعد یہ مختلف ہیلوں بہانوں سے چیزوں کو اوائڈ کرتے رہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی کوتاہی ہے, تو اس پہ حکومت ان کی کیا مدد کر سکتی ہے. اچھا یہ بتائیے, ایک اور بھی ایشو پاکستان تحریک انصاف جس کے اوپر کمپلین کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, لیکن آپ کی حکومت انہیں ویزا نہیں دے رہی. دیکھیں اس پہ 2-3 سٹانس انہوں نے تبدیل کی ہے. اب ایک نیشنل لیڈر کے بیٹے ہوں, پھر آپ ایک ڈیبیٹ کر لیں کہ کیا وہ پاکستانی نیشنل ہے, اچھا چلیں نہیں ہے, کیا وہ ڈوئل نیشنل ہے. اب جب ڈوئل نیشنلٹی کا پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں نائکاپ گم گیا. بھائی پاکستانی پاسپورٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہے, نائکاپ بھی آپ کہتے ہیں گم گیا, تو پھر پاکستان سے آپ کا تعلق کس بات کا ہے. آپ ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکتے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس مٹی سے آپ کا کوئی تعلق ہے یا آپ اس مٹی سے ریلیٹڈ ہیں.
یا اس سبز ہلالی پرچم کا کوئی سبز پاسپورٹ، سبز آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہے، تو اب انٹیریئر منسٹری اس کو دیکھ رہی ہے، لازمی دیکھیں گے. بٹ یہ ستم ظریفی ہے کہ ایک شخص جو ہم کوئی غلام ہے کا نعرہ لگاتا تھا، اس کے بچے ایک ڈاکیومنٹ پروڈیوس نہ کر سکیں اپنی پاکستانیت ثابت کرنے کے لیے. نہیں یہ طاہر صاحب، بہت افسوس کی بات ہے. طاہر صاحب اگر ان کے پاس یو کے نیشنلٹی ہے، اس کے تو انہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا ہے نا، وہ تو ویزا آپ لوگ دے سکتے ہیں، اس میں تو کوئی کباہت تو نہیں ہے. نہیں دیکھیں، وہ بالکل منسٹری آف انٹیریئر اس کو دیکھ رہی معاملے کو. مگر دیکھیں نا منصور صاحب، اس بات کا جواب کون دے گا کہ ایک لیڈر جو اپنے آپ کو پاپولر نیشنل لیڈر کہتا ہے، اس کے بچوں کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہ ہو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا کوئی پاکستان سے تعلق ہے، تو پھر یہ غلامی کا جو نعرہ پوری قوم کو لگایا تھا، غریب کے بچے کو سڑک پہ نکال دیتے ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ کے پاس پاکستان کے ساتھ آپ کا تعلق ہی کوئی نہ ہو. تو نہیں یہ سر، تو پہلے وہ اس بات کا جواب دے، باقی پھر انٹیریئر منسٹری دیکھے گی جو کرنا ہوگا اس میں. یعنی کہ ابھی تک آپ لوگوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا؟ نہیں دیکھیے، وہ انڈر کنسیڈریشن ان کی درخواست آئی ہے. اچھا، کوئی وی وی آئی پی طریقے سے نہیں ڈیل ہوگی نا، یہ تو ایک نارمل طریقے سے ان کی درخواست ڈیل ہوگی، جو پروسیجر ہے تو وہ ہو رہی ہے. یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کی درخواست آئی ہے؟ یہ بقول ان کی آئی ہے، مجھے اس کا آفیشلی کنفرمیشن نہیں ہے. اس کے تو وہ ٹریکنگ نمبرز بھی دے رہے ہیں سر، انہوں نے ٹریکنگ نہیں نمبرز بالکل وہ دے رہے ہوں شیئر گے، کیے. بٹ وہ obviously انڈر کنسیڈریشن ہوگی ان دی انٹیریئر ڈپارٹمنٹ. لیٹس سی. بٹ بات وہی ہے کہ افسوسناک ہے کہ اپنے پاکستان سے تعلق ہی کوئی نہیں ثابت کر سکے. اچھا یہ بتائیے، ایک اور جو ایشو جو اس وقت جس کی بڑی بازگشت ہے وہ ہے 27ویں آئینی ترمیم، کہ آپ لوگ اس وقت اس کے اوپر اپنا ہوم ورک، اپنا اسپیڈ ورک کر رہے ہیں، اور جب وہ اسپیڈ ورک کمپلیٹ ہو جائے گا تو 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی جائے گی. اب اس میں مختلف چہمگوئی ہیں. سب سے پہلے تو ذرا یہ کلیئر کر دیجئے، کیا 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے؟ دیکھیے ابھی تک فی الحال تو نہ کوئی ایسی بات ہے، نہ اس پہ کوئی تیاری شروع ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی لا ڈویژن نے اس پہ کوئی رائے طلب کی ہے. تو فی الحال تو ایسی کوئی بات جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. اچھا، یعنی 18ویں، یہ بھی مطلب ایک یہ خبر بھی دی گئی کہ جی 18ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے ساتھ کوئی رد و بدل، کوئی چھیڑ خانی کی جائے گی. یہ ایسا فی الحال کوئی پلان نہیں ہے آپ کا؟ فی الحال جو چیزیں جس طرح چل رہی ہیں، ہمارے سامنے ایسا کوئی دستاویز یا کوئی ایسا پروپوزل فی الحال تو نہیں آیا، اور نہ ہی اس پہ ابھی کوئی فی الحال کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب نے، ظاہری بات ہے ایک بڑے سینئر آپ کی پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے بیوروکریٹس کے حوالے سے کہ جناب ملک کے بیوروکریٹس جو ہیں وہ پرتگال میں جا کے اپنا پیسہ وہاں شفٹ کر رہے ہیں، وہاں کی شہریت لے رہے ہیں، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ سر کون سے بیوروکریٹس ہیں؟ کوئی اس کی لسٹ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیے کچھ پیچھے انفارمیشن آئی تھی، اور وہ بڑی کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ بہت سارے بیوروکریٹس نے پرتگال کے اندر کوئی پراپرٹیز لے کے اور کچھ معاملات کیے تھے. جب وقت آئے گا اور یہ حتمی ہو جائے گی رپورٹ، تو یہ بالکل میڈیا کے سامنے بھی پیش ہونی چاہیے، قوم کے سامنے بھی پیش ہونی چاہیے. مگر یہ خواجہ آصف صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کی انفارمیشن موجود نہ ہو. تو انہوں نے کریڈیبل بات کی ہے. تو وقت آنے پہ جب چیزیں فائنل حتمی شکل اختیار کر جائیں گی تو بالکل یہ چیز رکھنی چاہیے سامنے. اس میں آپ کیا ایکشن لے سکتے ہیں بیوروکریسی کے خلاف یا ان افسران کے دیکھیے خلاف؟ بیوروکریسی کے اپنے رولز ہیں، پیڈا ایکٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس کچھ پاورز ہیں ایکشن لینے کی، تو وہ قواعد و ضوابط اور قانون موجود ہے اس حوالے سے. اچھا، ایک اور جو اس سارے معاملے کے اندر جو چیز سامنے آئی وہ ہے جناب شوگر سکینڈل. آپ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی تگ و دو کی، بڑی خبریں آئیں، لیکن شوگر کی پرائس تو آج بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کہہ دیا گیا کہ جناب شوگر ملز مالکان کے نام جو ہیں وہ ECL کے اوپر ڈال دیے جائیں. شوگر کی پرائسز آج بھی کنٹرول نہیں ہے، بلکہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایکچولی لاہور کے حوالے سے تو کہا کہ جناب شوگر تو یہاں پہ چینی مل ہی نہیں رہی، یہاں پہ ایون 200 روپے سے بھی اوپر نہیں مل رہی. ریسٹ ایشورڈ اس پہ بہت انکریزی ہوئی ہے، چھاپے بھی مارے گئے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ملیں بھی سیل ہوئی ہیں، اور ابھی بھی انشور کیا جا رہا ہے. دیکھیے پہلی بات یہ شارٹیج کوئی نہیں ہے، وی آر گڈ ٹو گو، سٹاکس کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو ہولڈرز تھے، کچھ بیچ میں ڈیلرز تھے، کچھ مل مالکان تھے، تو اس وقت بھرپور اور سخت ایکشن لیا جا رہا ہے جو کبھی تاریخ میں نہیں لیا گیا. اینڈ جو معاہدہ ہوا تھا اور جو ایکس مل قیمت طے ہوئی اور ریٹیل کی قیمت طے ہوئی، وہ دیکھیے وہ 173 طے ہوئی ہے، تو 173 ملنی چاہیے. اس پہ صوبائی حکومتوں کا بھی کردار ہے پرائس کنٹرول کے حوالے سے. فیڈرل گورنمنٹ بھی پورا فوکس کیے ہوئے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے سے حالات بہت بہتر ہیں، اور اگلے 1-2 روز میں یہ بالکل سچویشن نارملائز ہو جائے گی. اگر نہ ہوئی تو پھر مزید سخت ایکشن ہوگا
تو پھر یہ نہ مل مالکان نہ ڈیلرز کو گلہ نہ کرے حکومت سے۔ طاہر صاحب، آج آپ کا ایک ویڈیو پیغام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نشر ہوا ملک ریاض صاحب کو لے کے کہ جناب ان کے مختلف دفاتر کے اوپر چھاپا مارا گیا ہے۔ انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ حکومت جو کچھ کر رہی ہے، ہمارے اکاؤنٹنگ سسٹم سارا جو ہے وہ فریز ہو چکا ہے، ہمارے مختلف دفاتر جو ہے وہ اب کام نہیں کر سکتے، ہمارے مختلف افسروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کیس تو آپ نے پورا بلڈ کر دیا، لیکن سوائے ویڈیو بیانات ریکارڈ کرانے کے یا ٹویٹس کرنے کے یا پریس ریلیزز دینے کے، ملک ریاض صاحب کے خلاف بذات خود ملک ریاض صاحب کے خلاف غالباً آپ لوگ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ نہیں دیکھیے، میں نے تو آج ویڈیو پیغام تو میرا صرف نہیں تھا، وہ ایک چھاپے کی میں نے ویڈیو چلائی ہے، تو یہ چھاپا ملک ریاض کی ہی جگہ پہ مارا گیا نا جی، جہاں پہ وہ ریکارڈ جلا رہے تھے، ہسپتال کو استعمال کر رہے تھے، اور ایک باقاعدہ ایمبولینس استعمال ہو رہی تھی دستاویزات کو ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ ان کے کرتا دھرتا کرنل خلیل کسٹڈی میں ہیں، جو بیریا ٹاؤن کے مین معاملات کو دیکھتے تھے، ان کے باقی لوگ گرفتار ہیں، کچھ مفرور ہیں۔ تو یہ سارا ایکشن جو لیا گیا ہے یہ بھی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں لیا گیا، اور 1 ارب 12 کروڑ کی تو منی لانڈرنگ ثابت ہوئی ہے، باقی بھی دستاویزات کو دیکھا جا رہا ہے، اور ہنڈی حوالہ سے یہ پیسے بھیجے جا رہے تھے جو کہ بالکل غیر قانونی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس ملک میں پہلے ملک ریاض کے خلاف اتنا سخت ایکشن کبھی بھی نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے۔ میں بیریا ٹاؤن کے رہائشیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے گھروں کو، ان کی ریزیڈنس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ ریزیڈنٹس کو یوز کر رہے ہیں اپنی شیلڈ کے طور پہ۔ تو یہ ایکشن صرف ملک ریاض، اس کی فیملی جو اس میں انوالوڈ ہے، اور اس کی جو آفس سٹاف ہے، جو اس کی آفس میں لوگ ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اور ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت آ چکے ہیں۔ ہسپتال کو استعمال کرنا، مطلب آپ اندازہ کریں نا، ایک ہاسپٹل کو فرنٹ آفس بنایا ہوا تھا۔ تو یہ ایف آئی اے کا پرچہ ہے، یہ بڑا ڈاڈا قسم کا پرچہ ہے، اس میں معاملات آگے چل رہے ہیں اور پیش رفت ہو رہی ہے۔ طاہر صاحب، اب کھل کے اگر بات کی جائے، آج اگر ملک ریاض صاحب جو ہے وعدہ معاف گواہ بن جائیں تو کیا ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی؟ دیکھیے، یہ تو اب لیگلی اسیس کرنے والی بات ہے نا، یہ تو ایف آئی اے کی نیب کی لیگل ٹیم دیکھے گی کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے نہیں ہے۔ اول تو دیکھیں نا، ان کو سب سے پہلے اس میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا ہوگا، اس میں کوآپریٹ کرنا ہوگا، انویسٹیگیشن جوائن کرنی ہوگی۔ جب تک آپ انویسٹیگیشن جوائن نہیں کریں گے تو باقی سٹیپس ابھی بہت آگے کی بات ہے نا، ان پہ قبل از وقت ابھی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا، مگر بہت ساری چیزیں اب ثابت ہو رہی ہیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن جوائن کر لیں اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کے ساتھ تعاون کریں۔ اچھا، جو بھی آپ ملک ریاض صاحب کی پراپرٹیز کے حوالے سے یا ان کے دفاتر کے حوالے سے جو ایکشن لے رہے ہیں، ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے جو اتحادی ہیں آن بورڈ ہیں سارے معاملے پہ؟ دیکھیے، یہ انویسٹیگیشن ایجنسیز پولیٹیکل پارٹی سے تو نہیں پوچھتی ہیں۔ ایک رانگ ڈوئنگ ہوئی، ان کے نوٹس میں آئی، ایک انہوں نے شروع کیا معاملہ، تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن ایجنسیز آر ناٹ باؤنڈ ٹو سیک پولیٹیکل گائیڈنس۔ قانون کے مطابق وہ کارروائی کر رہے ہیں، اور ایف آئی اے کا ایک کیس ہے، تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، اٹس اے لیگل کیس، وہ قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ اور حکومت کیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ ملک ریاض صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے، یا اس سلسلے میں یو اے ای کی حکومت سے آپ لوگوں نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، کیونکہ میں تو شہزاد اکبر نہیں ہوں اور نہ میں ایسے دعوے کروں گا، انویسٹیگیشن ایجنسی کو کھلا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو جو بھی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں وہ اس ضمن میں جو ہے وہ اپنا معاملہ کریں، اور اگر وہ سمجھیں گے وہ لکھ دیں گے حکومت کو، تو obviously ان کو مطلوب تو ہیں، انویسٹیگیشن جوائن ان کو کرنی چاہیے۔ تو یہ انویسٹیگیشن ایجنسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر ان کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ملک ریاض سے لے کے پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج، ایک اور احتجاج جو 14 اگست کو ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلی گفتگو کی۔ کا وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان کے ساتھ میں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا ہے موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، موجودہ حکومت کی پرفارمنس، مریم نواز سے لے کے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی پرفارمنس، اس کے حوالے سے بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اس انٹرویو میں۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اب کچھ بات کریں گے سہیل وڑائچ صاحب سے، سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن۔ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، سہیل وڑائچ صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو اندر کی خبر جانتے ہیں، اور ملکی صورتحال کے اوپر، سیاسی صورتحال کے اوپر ان کا جو تجزیہ ہے وہ بڑا بے لاگ ہوتا ہے، اور پورا پاکستان جو ہے اس سے ضرور سنتا ہے۔
سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ میں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا, آئیے اس کی چند جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. سہیل صاحب السلام علیکم. بہت مہربانی جی, بہت شکریہ. سہیل صاحب, موجودہ حالات کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑے زبردست کالمز آج کل آپ لکھ رہے ہیں, اندر کی بات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. نظام چل رہا ہے آپ کے خیال میں, موجودہ نظام چل رہا ہے؟ چل تو رہا ہے لیکن آئیڈیل نہیں ہے. اور اس کے اندر ابھی بھی بڑے ifs اینڈ بٹس ہیں. اچھا. کیونکہ جب بھی یہ ہائیبرڈ نظام ہوتا ہے نا, جس میں سولین اور ملٹری مل کے چلتے ہیں, تو مشکلات ہوتی ہیں. اچھا. اور وہ مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس قدر کے اتھارٹی کہاں ریسٹ کرتی ہے, کسی منصوبے کے بارے میں کس نے اپروول دینی ہے. اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ یہ جو اتھارٹیرین گورنمنٹس تھی نا, اور ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ بھی اس میں برابر کی شریک ہے. یہ ہم نے جو احتساب اور اینٹی کرپشن اور یہ جو خوف پیدا کیا ہے, بیوروکریسی کے اندر اب کوئی سائن ہی نہیں کرتا. پاکستان تحریک انصاف معافی تلافی ہو جاتی ہے, کوئی معافی مانگ لیتے, کوئی 9 مئی کے حوالے سے کوئی ایشوز کو ریزالو کر لیتے, تو وہ تو نہیں کر رہے, وہ تو معافی نہیں مانگ رہے. اس کا مطلب ہے کہ شاید جیل میں رہنا جو ہے وہ ان کی بھی اپنی ثوابدید ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے. دیکھیں, جو اب تک میرے نالج میں ہے تھوڑا بہت, وہ یہ ہے کہ جو چیز انہیں آفر کی جاتی ہے جی, وہ اس کو ناکافی سمجھتے ہیں. آفر کی گئی ہے آفر انہیں, آئی ایم 100% شور کہ انہیں یہ آفر کی گئی تھی کہ بنی گالا چلے جائیں, سسٹم کو مان لیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں. اور وہ اس پہ راضی نہیں ہے. اس پہ وہ راضی نہیں, بلکہ وہ اس پہ تو امین گنڈا پور صاحب لے کے گئے تھے میسج, اور اس پہ تو باقاعدہ انہوں نے جوتی اتار لی تھی. گنڈا پور؟ جی جی, گنڈا پور پہ جوتی اتار لی. جی جی. تو پھر ڈٹ کے تو یہی پھر کھڑے ہیں نا. پھر نہیں, ڈٹ کے نہیں. اچھا, بات تو ہو رہی ہے کہ شرائط کیا ہوں. شرائط پہ تیار نہیں ہے, صلح پہ تیار ہیں, شرائط پہ تیار نہیں ہے. نہیں, معاملہ پھنسا کدھر, سوال تو یہ. دیکھو, کوشچن یہ ہے کہ میری اور آپ کی لڑائی ہو گئی. اللہ نہ کرے. نہیں چلے, اگر ہوگی لڑائی, اور لڑائی ہے اس گھر پہ. اچھا, تسی لے لو. میں نہیں لڑتی. اچھا, اب میں لڑ پڑوں اور آپ مجھے کہیں گے یار دیکھو تم پہلے بھی یہ باہر سوتے تھے نا, تو یہاں آ کے سو جایا کرو. میں کہوں نہیں, میں نے تو اب آپ کی کرسی پہ ہی بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لڑائی ہے, وہ کرسی سے نیچے پہ وہ تیار نہیں ہے. کرسی انہیں کوئی اگلے, جب تک یہ موجودہ سیٹ اپ ہے, یہ کرسی تو ان کی باری نہیں آئے گی. نہیں تو یعنی میں آپ کی بات سے جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ وہ بنی گالا جانے کے لیے تیار, وہ معافی کے لیے بھی تیار اگر انہیں اقتدار ملے تو. اچھا, یعنی کہ اگر آپ پی ایم ہاؤس تک پہنچا دیں تو پھر معافی کے لیے بھی تیار. نہیں, پھر سب کچھ کریں گے. اچھا, سب ماضی کے رویوں سے آپ ان کو میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ دیکھو, ہوتا یہ ہے کہ جو اقتدار میں آ جاتا ہے, جی, جنرل عاصم منیر صاحب کی کیا مقابلے میں ان کے پاس طاقت ہے؟ 9 مئی کے انہوں نے کوشش کی نا کہ بھئی ہم ایک طاقت سے ہٹا دیں. ٹھیک. نہیں طاقت سے ہٹا سکے, کئی دفعہ کوششیں کی, نہیں ہٹا سکے. نہ جنرل عاصم منیر کو حاصل ہے, نہ سیٹ اپ کو ہلا سکے. تو پھر اب دوسرا راستہ کیا ہے کہ یا پھر خاموشی سے جدوجہد کرتے رہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی ریکنسلیشن کر لیں. اچھا, تو وہ دونوں نہیں مارنے کو تیار. نواز شریف اور بے نظیر بھٹو فوج سے لڑتے رہے, صلح کرتے رہے, ٹھیک ہے, تو وہ راستہ نکالتے تھے. اچھا, تو یہ راستہ نہیں نکال رہے. بنیادی بات ہے, گنڈا پور راستہ نکالنا چاہتا ہے, گوہر علی راستہ نکالنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے پارلیمنٹرینز ہیں وہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان اس وقت ایک اپنے نیریٹو جو ہے خود اس میں محصور ہو چکے ہیں. اچھا, یہ جس طرح جو پاپولسٹ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے ہی نیریٹو کے اندر پھنس جاتی ہے. اچھا, ہم فاشزم میں دیکھتے رہے ہیں کہ وہ ہٹلر کو وہ روز وہاں پہ آخری دن اگر آپ اس کے بنکر کے پڑھیں تو وہ یہی تھا کہ روز آرڈر دیتا تھا جنرل کو, رشیا پہ قبضہ کر لو, فلانی چلو. وہ جنرل تھے ہی نہیں جن کو وہ آرڈر دے رہا تھا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ حقائق کے ساتھ آشنائی ہی اصل لیڈرشپ ہے. اگر آپ ایک آئیڈیل سچویشن میں یہ رہے ہیں کہ جی میری پاپولیرٹی ہے, یس آپ کی پاپولیرٹی ہوگی, لیکن وہ پاپولیرٹی کیا حقائق کو بدل سکتی ہے؟ نہیں.
آپ اگر فرض کرو الیکشن بھی جیت جاتے, مجھے پہلے سے پتا تھا کہ جو جب تک آپ قبولیت نہیں ہوگی پاکستان میں اقتدار ہی نہیں ملتا. جنرل یحییٰ خان نے 1970 کا الیکشن کرا کے 1971 کے فال آف ڈھاکہ تک اقتدار دیا کسی کو؟ نہیں دیا. ٹھیک, بے نظیر بھٹو کو اقتدار اس وقت ملا 1988 میں, وہ جیت چکی تھی. جب تک انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو 3 وزیر جو تھے, جو مین وزیر تھے, ڈیفنس, اکنامکس یعنی فائنانس اور ایک اور 3 وزیر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, خارجہ صاحبزادہ یعنی صاحبزادہ یعقوب کو انہوں نے اپنا فارن منسٹر ایکسیپٹ کیا, وی اے جعفری کو کیا. بالکل اسی طرح جس طرح آج کی حکومت نے کیا, ایسے ہی ہے. نہیں, آج کی حکومت کا تو اختلاف ہی کوئی نہیں نا, ہے ہی نہیں. اس وقت تو اختلاف تھا نا. بے نظیر بھٹو اور نظریے کی حامل تھی, جو غلام اسحاق خان تھے یا فوج تھی, اسلم بیگ تھے, وہ اور نظریے کے حامی تھے. ٹھیک, اب تو نظریہ ہی ایک ہے نا, دونوں نظریہ ایک ہو گیا. یا آپ نے ایک اور آپ کا کالم تھا, اس میں آپ نے امریکہ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل سے, اس کا آپ نے تذکرہ کیا, اور ایک مکھی جو دیوار کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اس کا آپ نے ذکر کیا. کیا خبر ہے, کیا گفتگو ہوئی ہے وہاں پہ؟ نہیں, جو سیاسی تو جو گفتگو میں نے وہ لکھی تھی وہ بالکل ایگزیکٹ تھی. اچھا, کہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے بات کی, پاکستانی سائیڈ نے, اچھا, انہوں نے کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں لی. اچھا, تو یہاں پہ تو ہمیں سنا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو یہ کرے گا, کیا چینج ہوگی, صورتحال چینج ہوگی یا؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ جو پی ٹی آئی ہے نا, ریئلسٹک انالیسز نہیں کرتی. اچھا, اوور آپٹیمسٹک ہیں ہر چیز کے بارے میں. دنیا میں دیکھو, کوئی بھی تجزیہ جس میں ریئلٹی نہ ہو اس کو بیان کرنا, وہ تو ہماری طرح جس طرح ہم فرضی کو کہانی لکھ دیں, وہ فرضی کہانیاں ہوتی ہیں. اچھا, کمنگ بیک ٹو اس کا جو لوکل افیکٹ ہے, اور اسی وجہ سے اسکیم آف تھنگس میں عمران خان صاحب اب کہیں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان آف ایکشن میں کہیں نظر نہیں آتے. کہیں نظر نہیں آتے. ہم نے دیکھا ان کے بیٹوں سے بھی کوئی بہت بڑا بندہ نہیں ملا, رچرڈ گرینیل ہی ملا ہے. ہاں, اور وہی جو ان کے پرانے ساتھی تھے جو شروع سے ہی تحریک انصاف کی سپورٹ کرتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا. نہ وٹ کاف ملا, نہ کوئی مارکو روبیو ملا, نہ مارکو روبیو ملا, نہ کوئی اور ملا, نہ وائس پریزیڈنٹ ٹرمپ, کسی کی کوئی ملاقات نہیں. اچھا, میں تھوڑا سا ذرا ایک جماعت رہ گئی جس کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی, اور وہ ہے پیپلز پارٹی کی. پچھلے دنوں ایک خبر چلی کہ جناب یہاں پہ کوئی نظام, کوئی سسٹم شاید چینج کرنے کے حوالے سے جہاں بات ہو رہی, وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے خبریں بہت گردش کرتی رہیں, جس کو بار بار ڈینائی کیا گیا, اور اتنی دفعہ ڈینائی کیا گیا کہ میں ذرا خود بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ بھائی بس کر دو, اتنا بھی ڈینائل ضرور نہیں ہے, ایک آدھا ڈینائل بس کافی ہوتا ہے. پرائم منسٹر نے ڈینائل کر دیا, محسن نقوی صاحب نے ڈینائل کر دیا, پتہ نہیں کہاں سے ڈینائل ہوئے. کیا واقعی کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسا پلان ہے کہ ان کو آگے چل کے ہٹانا ہے, یا وہ اسکیم آف تھنگس میں کہیں پہ کلیش آ رہا ہے موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ؟ دیکھیے, کلیشز تو ڈیفینیٹلی ہر پرسنالٹی کے دوسرے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہر بندہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتا ہے, ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کا ہوتا ہے, ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے, اس کے ڈفرینٹ آئیڈلز ہوتے ہیں. ٹھیک, لیکن یہ جو بات ہے نا, اس کی اگر حقیقت میں جائیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایک حلقے کے اندر یہ سوچ موجود تھی, اور باقاعدہ تھی ہے. اچھا ہے, اور یہ پرپوز کیا گیا تھا کہ بھئی یہ ان کے خلاف چارج شیٹ ہے, یہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں, یہ شہباز شریف کی غلطیاں ہیں. اچھا, اور یہ سسٹم ہم سے, ان کے ساتھ ہماری جو ہے یہ برڈن ہے, ہمارا لیے بیگیج ہے, کوئی ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک رائے ہے, اور اس رائے کو اوپر تک پہنچایا گیا. اچھا, لیکن ایک دوسری رائے ڈومینیٹ کر رہی ہے ابھی تک, وہ یہ ہے کہ نہیں, باوجود یہ کہ ان کی غلطیاں ہیں یا ان کے اندر خامیاں ہیں, لیکن ان کو ساتھ چلانا ہے. ٹھیک, ایک تو ہدف ایک ہے, جب تک پی ٹی آئی کھڑی ہے اور جب تک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہے, پاکستان کے چیلنجز ہیں, اس وقت تک اکٹھے رہنا ہے. اچھا, اور دوسری طرف یہ ہے کہ آلٹرنیٹیو کیا ہو, کیا آلٹرنیٹیو جو پاسبل ہو سکتا ہے وہ ایک نیشنل گورنمنٹ ہے. لیکن اس کے لیے بھی تب ممکن ہوگا کہ 2 چیزیں ڈیسائیڈ ہوں, الیکشن کب ہونا ہے, اور یہ طے ہو کہ جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس میں پی ٹی آئی ایز اے ہول
یا اس کا کوئی فریکشن وہ شامل ہو. آپ نے کمانڈرز کی بات کی تو وہ ایک کمانڈر ہیں جن کا کیس چل رہا ہے آج کل، جنرل فیض، وہ اس کمانڈر کا کیا بننا ہے؟ میرا خیال ہے انہیں کوئی سزا ہی ہوگی اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا، 9 مئی کے حوالے سے بھی کیا ان کا نام آ سکتا ہے؟ پہلے ہی انہیں میکسیمم پہلے ہی اتنے چارجز ہیں کہ ایک یہ بھی لگ جائے تو ان کو سزا تو ہونی ہے. اور جب ہم ظاہری بات ہے ایک معاملہ جو ہے وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے تو پھر وہیں پہ مجھے ملک ریاض صاحب بھی ذہن میں آ گئے. کیا اس موجودہ سیٹ اپ نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ملک ریاض صاحب وعدہ معاف گواہ بن جائیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ کا تو مجھے پتا ہے کہ بغیر وعدہ معاف گواہ کے بھی معاملات طے ہو گئے تھے. اچھا. اور یہ بھی طے ہو گیا تھا کتنے پیسے ہوں گے، کیا ہوگا. لیکن جو سب سے زیادہ خرابی ہوئی ہے وہ ان کے جو ٹویٹ تھا اس سے ہوئی ہے. ملک ریاض صاحب کا ملک ٹویٹ؟ صاحب کون سے والا ٹویٹ؟ وہ ٹویٹ تھا جب انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ بھئی زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور مجھے وعدہ معاف گواہ. اور یہ وہ بالکل اس وقت معاہدہ امپلیمنٹ ہونے والا تھا. اور اس میں صدر صاحب بھی جو تھے ملک ریاض صاحب کے سفارشی تھے. سسٹم کے اندر اور لوگ، زرداری صاحب، ہاں جی، سسٹم کے اندر اور لوگ بھی ان کے سفارشی تھے. بلکہ کئی لوگ جینونلی یہ سمجھتے تھے کہ ملک ریاض صاحب آئیں گے تو پراپرٹی کا بزنس چلے گا، ریئل اسٹیٹ کو فائدہ ہوگا، اکانومی چل پڑے گی. ٹھیک ہے، لیکن مثلاً دسمبر یا جنوری میں انہوں نے آنا تھا اور نومبر کے مڈ میں یہ پرابلم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد سے اب تک کوئی کوششوں کے باوجود بھی وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا. انہوں نے لیٹر بھی سنا لکھے، 2-3 لیٹر لکھے ہیں انہوں نے، جس میں انہوں نے شہداء کو زمین دینے کی بات کی ہے اور بات کی ہے. لیکن معاملہ چونکہ وہ اس حد تک آگے چلا گیا اور اس کے اندر شاید ہمارا جو موجودہ رجیم ہے ان کو پولیٹیکل کینوٹیشن نظر آئیں. آپ اکثر اوقات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جب آپ ذکر کرتے ہیں تو بشرا بی بی کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں. ہم نے ان کے بارے میں بات نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے خیال میں آج بھی بشرا بی بی کا اثر و رسوخ ہے عمران خان صاحب کے اوپر اور ان کی بات مانی جاتی ہے؟ کیونکہ ابھی مشال یوسف زئی جو ہیں وہ آپ نے خود مثال دے دی. وہی میں کہنے لگا تھا. اور مجھے علم ہے کہ علیمہ خان اور ان کی بہن سخت مخالف نہیں، جا کے انہوں نے عمران خان کو کہا ہاں کہ ان کو ٹکٹ نہ دو. ہاں، اس نے کہا نہیں، میں نے اس کو ٹکٹ دینا ہے، یہ بڑی پرانی ورکر ہے. لیکن بشرا بی بی کی بھی سفارشی ہیں. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں، آج میں پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں اور آپ سے کر رہا ہوں کہ عمران کی سیاست میں جو بڑی غلطی شروع ہوئی وہ بشرا بی بی کے آنے سے ہوئی. اچھا. کیونکہ وہ ریالٹی سے ہٹ کے ایک ایسی دنیا میں رہنے لگ پڑے ہیں جس کی حقیقت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا. جس کو وہ ہو سکتا ہے روحانیت سمجھتے ہوں، لیکن جب آپ حقیقت سے کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کی سچائی یا جھوٹ ہونے کا کسی کو علم نہیں ہے اس میں رہیں تو پھر آپ کسی اور دنیا کے مسافر ہیں. اچھا. تو ان کی سیاست میں حقائق کا نہ آنا، میں اسی لیے اکثر بشرا بی بی کا ذکر کرتا ہوں. لوگ مجھ سے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ وہ تو غیر سیاسی ہیں. وہ غیر سیاسی نہیں ہیں. اچھا. وہ ہر چیز کے بارے میں عمران خان کو مشورے دیتی ہیں. غلطی تو بیسیکلی عمران خان کی ہے، لیکن اس غلطی کے پیچھے بہت سارا ہاتھ بشرا بی بی کا بھی ہے. ایک خاتون اس پورے سیٹ اپ میں سے ہم ابھی تک ڈسکس نہیں کر سکے اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ. ایک بہت بڑی پوسٹ، بلکہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر گئیں اور سیدھا ہی چیف منسٹر. کیسی کارکردگی اب تک؟ دیکھیں، شی از اسٹرگلنگ ہارڈ، بٹ گراس روٹ پہ مجھے ابھی اس کا امپیکٹ نظر نہیں آیا. اچھا. تصویریں تو بہت ہیں، ویڈیوز، تصویریں ہر جگہ، بینر. نہیں، پر ان کی دیکھو، ایک تو جو نیا انٹرنٹ ہو اس کو انکریج بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ملک میں پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی تو سیاست ہوگی. ملک میں نئے چہرے آئیں گے تو سیاست تر و تازہ رہے گی. تو میں ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا، میں انکریج کرنا چاہتا ہوں اس کو بھی، بلاول کو بھی، عمران کے بچوں کو بھی، جو بھی پالیٹکس میں آئے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ جب تک ووٹنگ ٹرینڈ کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، جب تک گراس روٹ کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی، کوئی ہمارے سامنے اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا،
تو پھر کس طرح سے اس کو مان لیں؟ نہیں تو جب سے وہ سی ایم بنی ہے تب سے لے کر اب تک مسلم لیگ نون کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں لوگوں کی رائے میں کسی قسم کی کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں ہے؟ لوکل یہ جو 2-3 ضمنی انتخاب ہوئے ہیں، وہ ایک اور ہونے والا ہے جی ضمنی انتخاب ہوئے ہیں، اور ان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ نون جیتی ہے، لیکن اس وقت کی جو کنڈیشن ہے یہ کوئی ایک بہت بڑی انڈیکیشن نہیں تصور کی جا سکتی، کیونکہ عمومی تصور یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک دباؤ کے تحت ہو رہا ہے۔ اچھا، بھتیجی اور آپ سوری بات کمپلیٹ کر لیں آپ۔ تو اس لیے جب تک کوئی واضح انڈیکیشن نہیں ہوتی، جو جس کے مل جائے گا یہ مشاہدہ، ابھی اٹ از ٹو ارلی، تو پھر توجیہ کر سکیں گے کہ تبدیلی آئی ہے کہ نہیں۔ بھتیجی اور چاچا کا فی الحال کوئی کمپیریزن نہیں ہے سی ایم کے سلاٹ کے حوالے سے، مطلب چاچے کی پرفارمنس تھی نا شہباز شریف صاحب کی، چاچے کو پیٹرنیج تھی نا پرائم منسٹر کی، تو یہ تو بیٹی ہے سر، نواز شریف صاحب کی بیٹی، خود بیٹی۔ بٹ شی از ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ۔ اچھا، بالکل مجھے نہیں لگتا کہ فیڈریشن، اور بلکہ اس تقریب میں میں اور آپ گئے تھے ابھی، وہ جو ریلوے والی ہوئی تھی، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سی ایم صاحب آئیں گی وہاں پہ۔ پرائم منسٹر کا پروٹوکول تقاضا کرتا ہے ہاں کہ وزیر اعظم آئے لاہور میں تو چیف منسٹر ہو، آئی جی ہو، چیف سیکرٹری ہو، ہاں، نو بڈی واز دیئر۔ آئی واز سرپرائزڈ۔ تو یہ صدر صاحب آتے ہیں تب بھی کوئی نہیں پروٹوکول ملتا۔ ہاں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نہیں اس کے ویسے اس کو انڈیپینڈنٹ کا لفظ نہیں کہنا چاہیے میرے خیال میں، آپ مجھے یہی کہنے دیں، آپ سافٹ الفاظ، مجھے یہی کہنے دیں ابھی، ہاں، کیونکہ ابھی لمبا چلنا ہے، تو ابھی الفاظ آہستہ آہستہ سخت کریں گے نا۔ ویسے لمبا چلنے کی آپ نے بات کی، 5 سال پورے کریں گے، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس حکومت کی مدت پی ٹی آئی کے ساتھ مشروط ہے۔ اچھا، جو ہی پی ٹی آئی، جتنی دیر تک پی ٹی آئی طاقتور ہے یہ حکومت چلتی رہے گی۔ جس دن پی ٹی آئی مہر بلب ہو گئی، کمزور ہو گئی، اس دن اس حکومت کی ریلیونس بھی ختم ہو جائے۔ کمزور ہو گئی کیا مطلب؟ کمزور کے کیا مطلب ہو گئی؟ پی ٹی آئی اس سے زیادہ کمزور کیا سر؟ بندوں کو سزائیں پہ سزائیں، خان صاحب اندر، اور کیا اور ابھی کمزور ہوگی۔ اور جب کوئی تھریٹ نہیں رہے گا پی ٹی آئی سے، اس وقت ساتھ ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کولیشن بھی ریلیونٹ ہو جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اندازہ ہے میرا، یہ تو ایسے ہی خیال ہے کہ پھر نیشنل گورنمنٹ بنے گی۔ اچھا، اور اس میں سارے پلیئرز ہوں گے؟ سارے پلیئرز ہوں گے، اور وہ ظاہر ہے وہ فوج کو ایکسیپٹ کریں گے، فوج انہیں ایکسیپٹ کرے گی، ایک ملک جو ہے دوبارہ متفقہ طور پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اب جو اگلا سوال کرنے لگا ہوں نا، وہ ہو سکتا ہے آپ کی دکھتی رگ ہو، میں پہلے سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پورے سیٹ اپ میں اصل میں وزیر اعظم جو ہے وہ تو محسن نقوی صاحب ہیں، آپ یہی سمجھتے ہیں؟ آپ محسن نقوی صاحب مقتدرہ کے بھی قریب ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سچی بات میں بالکل بتاؤں کہ وہ شہباز شریف کے بھی بڑے معترف ہیں۔ ہاں، دیکھیں اپنے یہ لوگ تو ایسے ہی بنا لیتے ہیں نا کہ جیسے محسن نقوی صاحب آ کے میرے سے کوئی دل کی باتیں کرتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کا ایک اپنا رول ہے۔ میں 40 سال سے صحافت کر رہا ہوں، محسن نقوی تو اسکول پڑھتے تھے اس وقت جب سے میں صحافت کر رہا ہوں۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ ابھی تک تو وہ سسٹم کو اس کو چلا بھی رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان کوئی اگر گیپ بھی آ جائے تو اس کو برج بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ناراضگی بھی ہوئی تھی کوئی، جب بالکل خاموش ہو گئے تھے، سائڈ پہ ہو گئے تھے؟ دیکھیں اس کا تو انہوں نے کبھی مجھے ذکر نہیں کیا، لیکن یہ خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں میرے پاس خبر کوئی نہیں ہے، لیکن یہی تھا کہ اس وقت میرا یہ خیال ہے، اور میں نے لکھا بھی، میرے سے وہ ناراض بھی ہو گئے، کافی عرصہ ناراض رہے۔ اچھا، کہ وہ جو پرویز خٹک صاحب کو شامل کیا گیا تھا ان کی وزارت میں، ان کی مرضی کے، ان سے پوچھے بغیر، میرا خیال ہے کہ ایک ون آف دی مینی ریزنز یہ تھا۔ اچھا، اور یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی تو کافی وہ تو ہو گئی نا صلح، وہ تو صلح ہو گئی۔ نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، لیکن وہ تو ہو گیا راستہ، وہ تو ایک تھے نا۔ دیکھیں یہ پہلے دن سے جب یہ ہوتا ہے کہ جو جانے والا چیف منسٹر ہوتا ہے نا اور جو آنے والا چیف منسٹر ہے، ان کے درمیان ایک کانفلکٹ ہوتا ہے، اور نہ بھی ہونا تو نیچے والے بنا دیتے ہیں۔
وہ ایسے کہ سر وہ دیکھیں جاتے ہوئے وہ یہ خرابی کر گئے، یا اس کو سناتے ہیں سر آپ کے زمانے میں اتنا اچھا ہوتا تھا کہ جب سے نئی چیف منسٹر آئی ہیں نا بڑا غرق ہو گیا. تو یہ لازماً لڑائی ہوتی ہے. تو اور میں نے یہ پہلے دن ہی محسن کو کہا تھا کہ یہ لڑائی ہونی ہے. تم تو ہوتا یہ ہے کہ سارے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں نا بیوروکریٹ فلانا وہ یہی کام کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سر آپ کے زمانے میں تو جناب کیسے آپ راتوں کو جاگتے تھے، یہ شام کو گھر چلی جاتی ہیں. اس کو کہیں گے کہ دیکھیں وہ انہوں نے تو بیوروکریسی کو سر پہ چڑھایا ہوا تھا. مطلب اس طرح سے ان کو جو ہے نا بالآخر دونوں تیار ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے رائول ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سہیل صاحب، تھینک یو سو مچ. ناظرین، سہیل بڑائی صاحب کا یہ انٹرویو آپ نے دیکھا، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.